लाखों दरूद आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा और आपकी आले अतार पर। अस्सलाम वालेकुम सामीन। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बैठक से मैं हूं आपका मेज़बान कमर बुखारी, और आज मेरे साथ शोबा एंटोमोलॉजी के साइंसदान तशरीफ़ फरमा हैं, चेयरमैन हैं और यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरिफ, डॉक्टर दिलदार गोगी साहब और डॉक्टर मोहम्मद तैयब। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सामीन नाजरीन, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए एक थिंक टैंक का किरदार अदा करती है। ये वो जामिया है, ये वो दानिशगाह है जहाँ से इल्म के सोते फूटते हैं, और सिर्फ इल्म के नहीं बल्कि यहाँ से ग़िज़ाई इस्तेहकाम के रास्ते निकलते हैं। और आज पाकिस्तान के लोगों के चेहरों पे जो तरोताज़गी है और ये ग़िज़ा हमें मैसर आ रही है, यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होने वाले साइंसदानों का ये शबाना रोज़ मेहनतों का समर है कि उन्होंने किसान को नई टेक्नोलॉजी दी, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से आज पाकिस्तान इस मकाम पे है कि वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी कर रहा है और ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक भी हमारी ये सारी तरसीलात जा रही हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं सबसे पहले तो डेंगू का सबसे अहम तरीन मसला है, क्योंकि हम इस वक्त सूरत हाल से गुज़र रहे हैं कि मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब, मुझे आप ये बताएं कि पहले तो डेंगू है क्या, हमारे आम आदमी को कैसे पता चल सकता है कि ये डेंगू की मच्छर है, इसकी पहचान क्या है, अगर किसी घर में डेंगू परवरिश पा रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? जी, मैं बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और साथ में 100.4 FM रेडियो जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम आपसे बात कर सकें। तो अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू नॉर्मली एक बुखार है, और ये बुखार होता क्यों है? हमारे यहाँ पे ज़्यादातर 3 इकसाम के मच्छर जो हैं वो यहाँ पे परवरिश पा रहे हैं। उसमें एक ये क्यूलेक्स आ गया जो मलेरिया कर रहा है, साथ में हमारे एनोफ्लीज मलेरिया कर रहा है, क्यूलेक्स जो है वो जानवरों को काटता है, और तीसरी जो पिछले थोड़े अरसे में 10-12 सालों में यहाँ पे मच्छर जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है वो एडिस जीनस से बिलोंग करता है, और इस मच्छर को हम डेंगू मच्छर कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अगर अंदर बात करें तो 4 तरह के वायरसेस या प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से ये डेंगू बुखार हो रहा है। उसमें डेन 1 है, डेन 2 है, डेन 3 और डेन 4 है। अच्छा, अब मच्छर का इसमें क्या किरदार है? मच्छर का ये किरदार है कि ये वेक्टर का काम करता है, और ये उस बंदे को जिसको बुखार हो चुका है वहाँ से वायरस को लेगा, और जो सेहतमंद बंदा है, इंसान है, उसके अंदर ये ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर ये उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये उसको 3-4 से लेकर 14 दिन के दरमियान ये अलामात ज़ाहिर होंगी। तो कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू बुखार है? सबसे पहले उसके सर में रेगुलरली दर्द रहेगा, फिर उसके साथ उसके जिस्म के ऊपर रेडिश कलर के रैशेस बन जाएंगे। ये बेसिक इसके पहले सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस बंदे को डेंगू बुखार है। और उसके बाद क्लिनिकली कोई टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाने के बाद IgG IgM ये पता चल जाता है कि इसमें बुखार की अलामत और ये बुखार डेंगू है। अच्छा, फिर अभी आपने बात की कि ये कहाँ पे परवरिश पाता है। तो नॉर्मली मच्छर की आपको पता है कि 4 लाइफ स्टेजेस हैं, 4 हालतें हैं इसकी। एग है, लार्वा है, प्यूपा है, अडल्ट है। तो याद रखें कि इसका जो लार्वा है, जो इसकी बेसिक स्टेज है, वो पानी के अलावा परवरिश नहीं पा सकती। तो मच्छर की लार्वल स्टेज को जब हमने कंट्रोल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे घर में कहीं पे पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अब नॉर्मली हमारे घर में पानी तो होता है, लेकिन वो पानी जहाँ पे ये परवरिश पा रहा होता है उसको हम इग्नोर कर देते, नहीं उसकी तरफ ध्यान देते, और हम ये समझते हैं कि जो हमारे ये बड़े बर्तन पड़े हुए हैं उनके अंदर जो पानी है ये वहीं परवरिश पाएगा। अब जिनको इग्नोर करते हैं, हमारी ये घरों में फ्रिज पड़े हुए हैं, उनकी जो ट्रे है, वाटर ट्रे, वो एक ऐसा सोर्स है कि जहाँ पे हमारे रूम्स के अंदर सर्दियों में भी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, और ये वहाँ पे एग ले करता है और वहाँ पे रेगुलरली ये ब्रीड करता है। फिर उसके अलावा जो हमारे AC है उसका जो आउटडोर यूनिट है उसका जो वाटर है वो एज सच बॉटल्स में पड़ा रहता है, हमने कभी उसको रिमूव नहीं किया, वो भी एक सोर्स है।
اور پھر ایک ہمیں جو ہماری ہیبٹ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی جو چھت ہے وہاں پہ پرندوں کے لیے پانی رکھتے ہیں. بہت اچھی عادت ہے، لیکن یہ پانی ہم نے ریگولرلی ہر روز اس کو تبدیل کرنا ہے. اگر یہ وہاں پہ پڑا رہے گا تو اس میں جو مچھر ہے وہ آ کے اپنے ایگ لے کرے گا، اور وہاں پر اس کے لاروے ہوں گے، پیوپے، اڈلٹ، ساری سٹیجز وہیں اس کی کمپلیٹ ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک آپ نے مکمل طور پہ لوگوں کو ایک ٹیکنیکل چیز بتائی کہ کس طرح ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے گھروں کو پانی نہیں جمع کرنا. آپ بتائیں کہ ہماری یہاں یونیورسٹی میں، کیونکہ یہ یونیورسٹی پنجاب بھر کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اس کے اوپر تحقیق پر کام کیا، اور اس کیمپس میں آپ کا شعبہ اینٹومولوجی کیا کام کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شعبہ اینٹومولوجی نے اس یونیورسٹی کو ان چیزوں سے پاک رکھنے کے لیے مسلسل فوگنگ اور اس طرح کی ساری اقدامات کیے تھے. بیچ میں کہیں تھوڑا سا ایک خلا سا آیا، لیکن اب پھر اہتمام شروع ہو گیا. تو کیا یہاں ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ڈینگی کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھیں یونیورسٹی پہ آنے سے پہلے یہ بات ضرور یہاں پہ کہوں گا کہ جب 2010-11-12 میں ڈینگی کا آپ کہہ لیں کہ ایرپٹ ہوا، تو اس وقت صرف ہماری یونیورسٹی ہی تھی جس نے تھرو آؤٹ دا پنجاب اور باقی پروونسز میں بھی ٹرینڈ ہیومن ریسورس پرووائڈ کیا، کیونکہ اینٹومالوجسٹ تھے ہی یہاں پہ. اچھا، اب یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی میں جو ڈینگی ایکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ہاؤس کیپنگ کے خوب رسپانسیبل ہیں. تو اس کے لیے ہم ریگولرلی سرویلنس کر رہے ہیں. سرویلنس وہی ہے کہ ہم نے ہمارے یہاں پہ گرین ہاؤسز ہیں، نرسریز ہیں، ان جگہوں سے واٹر، اسٹیگننٹ واٹر جو کھڑا ہوا پانی ہے اس کو ریموو کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کیونکہ یہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں، شیڈی ایریا ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کو بہت اچھا ماحول ڈینگی کے مچھر کو یہ پرووائڈ کرتا ہے یہاں بریڈ ہونے کے لیے. تو ہم اگر کہیں پہ ہمیں اڈلٹ مچھر نظر آئے تو اڈلٹ مچھر کے لیے قانون ہے کہ آپ نے وہاں پہ فوراً فوگنگ کر کے اس کو ختم کرنا ہے. اگر اڈلٹ مچھر ہمیں نہیں نظر آ رہا تو ہم اپنی جو ٹیمز ہیں ان کے ساتھ مل کے جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں جہاں پہ واٹر، اسٹیگننٹ واٹر، اور جیسے آج یہ بارش ہے، کل بھی بارش ہوئی ہے، آنے والے فیو ڈیز میں بھی بارش ہے، تو ان دنوں میں ہم زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور وہ جگہیں جہاں پہ واٹر کی پاکٹس بنتی ہیں وہ، کیونکہ اس کا لائف سائیکل جو ہے اگر دھوپ نکلے گی تو یہ 14 ڈیز میں یا اس کے قریب کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایسی جگہ جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا اس کو فوراً آج اور کل میں ہی اپنی لیبر لگا کے اس کو ریموو کرتے ہیں. اچھا، اگر کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنا پانی اسٹیگننٹ واٹر ریموو نہیں کیمپس سے کر سکتے، زیادہ واٹر کا سورس ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایسی انسیکٹیسائڈ جس کا بہت زیادہ پرندوں کو اور باقیوں کو نقصان نہیں ہوتا، ٹیمی فاس ہے. ہم ٹیمی فاس کے فیو گرینز جو ہیں وہاں پہ پھینک دیتے ہیں تو اس سے مچھر جو ہے وہ مر جاتا ہے. اگر اس پانی کو پرندے بھی پی لیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ اگر ہمیں کہیں ہاؤس ہولڈ کے اندر مچھر نظر آ جاتا ہے، کوئی کمپلینٹ کرے، تو اس کے گھر میں ہم فوگنگ نہیں کریں گے. ہم وہاں پہ IRS ہوتا ہے انڈور ریزیڈیول سپرے، جو ہم عام طور پہ دیواروں کے اوپر سپرے کر دیتے ہیں. اور اس کا اچھا اثر یہ ہے، انسانوں کے لیے وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن 30 ڈیز تک وہاں پہ جو بھی مچھر بیٹھے گا وہ آٹومیٹیکلی مر جائے گا. کنٹیکٹ پوائزن ہے وہ ایک قسم کا، جو اس کے کنٹیکٹ میں آیا وہ مر جائے گا. اچھا، پھر اس کے علاوہ اس کے لیے ہم IRS کے لیے الفا سائپر ریکمینڈ لوگوں کو کرتے ہیں، اور خود بھی یہ یوز کر رہے ہیں، جو کہ اسمیل لیس ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں چلتا. اور آخر میں اگر ہمیں کہیں فوگنگ جو میں نے کہا ہے کہ کرنی پڑے تو فوگنگ کے لیے ہم اس میں ڈیلٹا میتھرین بھی یوز کر لیتے ہیں، لیمڈا بھی تھوڑی بہت یوز کر لیتے ہیں، لیکن فوگنگ سے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. ہمیں ذرا مختصراً یہ بتا دیں کہ پورے پنجاب میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پہ فیصل آباد اس کے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اچھا، فیصل آباد کی ہم بات کریں تو پنجاب میں تو کیسز آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے راول پنڈی کا ایریا بڑا سسیپٹیبل ہے. وہاں پہ تھرو آؤٹ دا ایئر اس کے لیے ٹیمپریچر جو ہے وہ سوٹیبل ہے، اور خاص طور پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. لاہور میں اگر بات کریں تو لاہور میں آرٹیفیشل جو گارڈننگ ہے وہ زیادہ ہے. لوگ فریش واٹر جو ہے اپنے ویجیٹیبلز کو، پلانٹس کو لگاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ اسٹیگننٹ کنڈیشن میں جاتا ہے اور وہاں پہ یہ بریڈ ہو جاتا ہے. تو لاہور میں میجر ریزن جو ہے یہ آرٹیفیشل گارڈننگ ہے. اچھا، فیصل آباد کی میں بات کروں تو یہ میری لاسٹ ایئر بھی میں نے انٹرویو میں فور کاسٹ کی تھی
کہ کیسز زیادہ ہر آنے والے سال میں بڑھیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن میں دیکھیں ہمارے یہاں پہ 2021 کا جو دسمبر تھا وہ نارملی جو دوسرا آتا ہے ہمارے یہاں پہ سیزن وہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو وہ بائی چانس ایکٹیو تھا. اس سے جو مچھر نے ایگز کو لے کیا وہ بہت زیادہ ڈینگی پازیٹیو تھے. اب نارملی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر سیکنڈ سیزن میں جو ہمارا جولائی سے سٹارٹ ہو کے دسمبر تک جاتا ہے اس میں ڈینگی کے زیادہ کیسز بھی آ جائیں تو پھر نیکسٹ ایئر کا جو فیبری مارچ اپریل کا سیزن ہوتا ہے اس میں وہ بارش ہو جاتی ہے، وہ ایگز ہیچ ہو جاتے ہیں اور وہ بڑا شارٹ سا پیریڈ مچھر کو ملتا ہے. اس میں مئی کی گرمی سے مچھر مر جاتا ہے اور وہ جو ڈینگی پازیٹیو ایگز اور مچھر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا سیکنڈ سیزن سیکیور ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی 2022 کے اندر پہلے سیزن کے اندر فیب مارچ اپریل میں بارشیں کم ہوئیں، جس کی وجہ سے ڈینگی کا جو مچھر تھا وہ نہ اس کی ہیچنگ ہوئی ایگز کی اور نہ ہی وہ ڈینگی پازیٹیو ایگز جو تھے وہ ختم ہوئے. تو وہ ایگ جا کے ہیچ کب ہوئے؟ جولائی اگست سپٹمبر میں، جو ہمارا پرولونگ پیریڈ ہے. تو جب وہاں پہ جا کے ایگز ہیچ ہوئے تو وہاں پہ کیسز کا پازیٹیو ریشیو جو تھی وہ پچھلے سالوں سے بڑھ گئیں اور وہی پازیٹیو کیسز جو ہیں ایگز جو ہیں وہ اس سال اب بارش ہوئی ہے فیب مارچ اپریل کے اندر، ابھی بارش آپ دیکھیں مارچ میں ہو رہی ہیں، تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ یہ آئے گا کہ وہ جو ڈینگی پازیٹیو ایگز تھے یا لاروی ہوں گے وہ جلدی مر جائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو اپ کمنگ سیزن ہے اس میں شاید ہماری تھوڑی سی بہتر صورتحال ہو جائے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ اس سال ڈیمیج بہت زیادہ نہیں ہوگا. سامعین ایک گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد دلدار گوگی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم فروٹ فلائی کے اوپر گفتگو کریں گے. ابھی آپ ڈاکٹر محمد طیب سے گفتگو سن رہے تھے، ڈینگی کا بہت اہم مسئلہ. اب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد دلدار خان گوگی. ڈاکٹر صاحب آپ فروٹ فلائی کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہمارا کسان تو بہت پریشان ہے، لیکن عام آدمی کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ فروٹ فلائی کیا چیز ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے اوپر آپ شعبہ حشریات سے اینٹومولوجی سے آپ لوگ اس کے اوپر تحقیق بھی کر رہے ہیں، تو اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بخاری صاحب بہت شکریہ. میں ایف ایم یو ایف جو کی پوری ٹیم ہے اس کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ بخاری صاحب میں آپ کا اور ایف ایم یو ایف جو ہے اس کی پوری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ یہ جو فروٹ فلائی ایک بہت اہم اور خطرناک پیسٹ ہے ہمارے فروٹس اور ویجیٹیبل کا، اس پہ جو ہے وہ بات کرنے کا اور اپنی جو اس کی فائدہ مند تدبیریں ہیں ان کو ایک عام بندے تک پہنچانے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا. جہاں تک یہ پھل کی مکھی جو ہے اس کے خطرات کا جو ہے وہ تعلق ہے، تو یہ 3 طرح سے ہم سب کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بنتی ہیں. ایک تو یہ ہماری جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہ سبزیاں اور پھل جس کے اندر اس کے جو ہے وہ بچے اور میگٹس موجود ہوتے ہیں وہ کنزیومیبل نہیں رہتی ہیں، وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی ہیں، اور نہ ہی وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک اچھی پرائس پہ جو ہے وہ بیچی جا سکتی ہیں. دوسرا یہ نہ صرف کھانے والوں کے لیے بلکہ جو فارمر ہے جس نے اپنی پروڈیوس کو مارکیٹ میں بیچنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو آمدنی کے نقصانات کا ذریعہ بنتی ہیں. دوسرا جو خطرہ ہے ہمارے لیے وہ فروٹ فلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو عام آدمی ہے یا کسان جو ہیں وہ ایسی زہروں کا استعمال کرتے ہیں جن کے انسانی صحت پر جو ہے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں، اور ایسے پھل اور سبزیاں جن میں ان زہروں کے زہریلے اثرات موجود ہوتے ہیں، باقیات موجود ہوتے ہیں، جب وہ ایک بچہ ہے یا بالغ ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے جب ایسے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں تو وہ زہریں جو ہیں ان کے جسم میں جاتی ہیں اور بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریوں کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں. تیسرا جو سب سے زیادہ خطرناک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فروٹ فلائی کا موجود ہونا پھل اور سبزیوں کے اندر، یہ ہماری جو پھل کی اور سبزیات کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے لیے بہت خطر ہے. اس کی ایکسپورٹس میں فروٹ فلائی کے ایڈلٹ کا موجود ہونا یا بالغ جو اس کے بچے ہیں فروٹس کے اندر ان کا موجود ہونا یہ ایکسپورٹس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے.
اور پچھلے سالوں میں جو ہے وہ بہت ساری ہماری جو سٹرس کی ہیں اور مینگو کی کنسائنمنٹس ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہو چکی ہیں، اور ہمیں اچھا خاصا جو ہے وہ آمدنی کا جو ہے نقصان جو ہے وہ ہماری اکنامک کو ہوا ہے۔ تو یہ 3 طرح سے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اب اس خطرے سے ہم جو ہے وہ کیسے نپٹ سکتے ہیں، اور ہم کیسے جو ہے اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے ان زہر اثرات سے جو کہ پھل کی مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے زہریں استعمال ہوتی ہیں ان سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے جو ہے ہم نے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں اور کچھ پریونٹو میجرز بھی ہیں اور کچھ اس کی مینجمنٹ بھی ہے جو کی جا سکتی ہے، اگر اس کو ایک بڑے پیمانے پر جو ہے ہر کسان اور ہر جو ہے وہ سبزی اگانے والا اور باغات لگانے والا اس کو ایک قومی فریضہ سمجھ کے بڑے پیمانے پر کرے تو اس خطرناک پیسٹ سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا جو یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہ ایک بڑا آئیڈیل کیمپس ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی پھل درخت موجود ہیں، سبزیات لگتی ہیں کھیتوں میں بھی، اور یہاں پہ ہماری بہت بڑی رہائشی کالونیاں بھی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کے گھروں میں پھلوں کے درخت بھی ہیں، اور وہ ہوم گارڈننگ جو ہے اپنے گھروں میں کرتے بھی ہیں اپنے گھر کی سبزیاں اگانے کے لیے۔ تو یہ جو پھل کی مکھی ہے وہاں پہ جو ہے پرابلم کریٹ کرتی ہے اور کر رہی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ ہمیں انڈومنٹ فنڈ نے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ فنڈ کیا ہے جس کے ذریعے ہم یہ پوری فروٹ فلائی مینجمنٹ کمپین جو ہے وہ یہاں پہ اپنے کیمپس پہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں، تاکہ ہم نہ صرف جو ہمارے پھلدار درخت ہیں اور سبزیاں ہیں اسے ایک اچھی اور صحت مند جو ہے وہ خوراک حاصل کر سکیں، پھل حاصل کر سکیں، سبزیاں حاصل کر سکیں، بلکہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ کالونی میں رہتے ہیں جنہوں نے ہوم گارڈننگ شروع کی ہوئی ہے وہ ایک ایسی سبزیاں جن میں زہریلے اثرات کم ہوں وہ سبزیات جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور اپنی فیملی کو جو ہے ایک صحت مند غذا دے سکیں۔ تو یہ جو فنڈڈ پروجیکٹ ہے یہ ہم یہاں پہ چلا رہے ہیں، اس میں ہم 3 طرح کی جو ہے وہ فروٹ فلائی مینجمنٹ پریکٹسز جو ہے وہ کریں گے۔ اس میں جو ہے ہم ایک اسٹوڈنٹس کی جو ہے پوری کمپین جو ہے انوالو کر کے کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ جنسی پھندے ہیں جس کو ہم فیرومون ٹریپس کہتے ہیں، وہ پورے کیمپس پہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، بلکہ وہ لگ چکے ہوئے ہیں۔ یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، تو یہ پہلا سال ہمارا شروع ہے۔ تو اس جنسی پھندوں سے جو ہے ہم جو میل پاپولیشن ہے فروٹ فلائی کی ان کو ٹریپ کریں گے۔ دوسرا جو پریکٹس ہے جو ہم نے پورے کیمپس پہ پرفارم کرنی ہے وہ ہے بیٹنگ کا۔ ہم نے بیٹنگ سپرے جو ہے وہ بیٹ بھی لگانے ہیں اور بیٹنگ سپرے بھی کرنی ہے، آرچرڈ ایریے میں بھی اور سبزیات جو ہیں ان کے ایریے میں بھی، اور جو کالونی میں لوگ ہوم گارڈننگ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی، تاکہ بیٹ کے ذریعے جو ہے ہم جو فیمیل پاپولیشن ہے فروٹ فلائز کی ان کو ٹریپ کر کے اور کل کر سکیں اور ڈسٹرائے کر سکیں۔ اور تیسری جو پریکٹس ہے جو ہم کریں گے جو کہ اصل میں جو ہے اس کے پاپولیشن بلڈ اپ کا باعث بنتی ہے، وہ ہے کہ جو فالن فروٹس ہیں وہ ایک بگ سورس ہوتے ہیں اس کی پروجنی ڈیولپمنٹ کا۔ تو ان فالن فروٹس کو ہم ود دا ہیلپ آف جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پوری کمپین میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے، تو وہ پورے کیمپس پہ اور گھروں میں جو گرے ہوئے پھل ہیں ان کو اکٹھا کریں گے اور ان کو جو ہے زپ بیگس میں ڈال کے ان کو ڈسٹرائے کریں گے، تاکہ جو اس سے آگے پروجنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ رک جائے۔ تو اس طرح یہ 3 پریکٹسز جو ہیں وہ ہم پورے کیمپس پہ کریں گے اور اس پروجیکٹ کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو اٹین کریں گے، تاکہ یہ کیمپس جو ہے یہ ایک فروٹ فلائی فری زون بن جائے، یا کم سے کم یہاں پہ فروٹ فلائی جو ہے وہ لو لیول فروٹ فلائی زون جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، اور ہمارے جو کیمپس پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو صحت مند سبزیاں، ان کو صحت مند پھل جو ہیں وہ بغیر زہریلی سپرے کیے جو ہے وہ اپنے حاصل کر سکیں اور اپنی فیملیز کو جو ہے وہ کھلا سکیں۔ اب یہی اس پورے کیمپس کو جو ہے ہم ایک ماڈل جو ہے وہ فروٹ فلائی فری زون ماڈل جو ہے وہ بنائیں گے 3 سال تک، اور پھر اس ماڈل کو جو ہے وہ ایک فارمرز ہماری میٹنگز بھی ہوں گی اور یہاں پہ ایک سیمینارز بھی ہم کریں گے جہاں پہ فارمرز کو جو ہے یہ ایک ڈسپلے جو ہے وہ دکھائیں گے کہ ہم نے فروٹ فلائی اس طرح فری کیا ہے۔ تو اسی ماڈل کو لے کے اگر فارمر جو ہے ہر فارمر جو ہے اپنے فیلڈ میں چاہے وہ باغات ہیں یا سبزیات کا فیلڈ ہے وہاں پہ اگر یہ کریں اور اس کو ایک قومی فریضہ اور بڑے ایریے پہ اس ماڈل کو لگائیں گے
تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے علاقے میں جو ہے فروٹ فلائی جو ہے اس کے نقصانات کو کم سے کم کریں گے اور ایک ایسی فصل جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے جن کو وہ اچھے داموں جو ہے باہر کی منڈیوں میں جو ہے بغیر کسی کنسائنمنٹ ریجیکشن کے جو ہے وہ بیچ کے اپنی پیسہ کما سکیں گے اور ملکی اکانومی جو ہے اس میں اپنا خاطر کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں گے. ڈاکٹر دلدار گوگی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ یہ دیے سے دیا جلتا ہے. یہ یونیورسٹی ایک ماڈل ڈیولپ کر رہی ہے, ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جس میں آپ اس کیمپس کو, جو کہ ایک منبع ہے روشنی کا, یہاں ہم نے فروٹ فلائی کی کم سے کم سطح لے کے آنی ہے اور پھر فروٹس کو ان کے حملے سے محفوظ کرتے ہوئے ایک بنیاد رکھنی ہے جس کی بنیاد کو ہم نے کسانوں تک پہنچانا ہے. یہ ماڈل سفر کرے گا اور پھر الٹیمیٹلی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی برآمدات بڑھ سکیں گی, ہمارا پھل ہے, ہماری سبزیاں ہیں, وہ اس سے محفوظ ہو سکیں گی. اور یہ روشنی کا خوبصورت سفر ہے. ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر محمد دلدار خان گوگی, انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بتایا. لیکن اب جو آخر میں ہماری گفتگو ہوگی وہ اس سارے قبیلے کے سربراہ اور یونیورسٹی کے ترجمان, پرنسپل آفیسر پبلک ریلیشنز اینڈ پبلیکیشنز اور ہماری شعبہ اینٹومالوجی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف, ہم میلوں کے اوپر بات کریں گے. ابھی ہمارا جشن بہارا ہوا اور ہماری یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ابھی, کانووکیشن 26واں. اس کے اوپر گفتگو سے پہلے ایک گیت سنتے ہیں اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. FM 100.4 زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے بر صغیر پاک و ہند کی پہلی علوم زراعت کی دانشگاہ, جہاں سے علم کے سوتے پھوٹے اور یہاں سے لوگوں نے فیض حاصل کیا, اور اس چشمہ فیض سے انہوں نے نہ صرف اپنے دامن بھرے بلکہ اس قوم کے لیے, قوم کے چہروں پہ جو شادابی اور ہریالی ملک میں نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری اسی یونیورسٹی نے سائنسدانوں کے ذریعے کسانوں تک پہنچائی, اور پھر کسانوں نے آپ کے کھانے کی میزوں تک وہ سارا کچھ پہنچایا جو ہم سب کو میسر ہے. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ فروٹس پڑے ہوئے ہیں, سبزیات ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو اسی طرح شاد و آباد رکھے. اور آج ہماری اس بیٹھک مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف, جن کا میں نے پہلے بھی آپ کو تعارف کرایا, یہ باغ و بہار شخصیت ہے. اور ان کے زیر سایہ یہ جو دو پروگرام ابھی ہم نے ڈینگی کا پروگرام اس کے اوپر کیا اور اس کے بعد فروٹ فلائی کے اوپر, دونوں ان کی زیر نگرانی فروغ پا رہے ہیں. اور یونیورسٹی کے ترجمان کی حیثیت سے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت کردار ہے, اور خاص طور پہ تعلیم و تحقیق کے حوالے سے آپ نے متعدد پروجیکٹس کیے ہیں جو قومی سطح کے ہیں. آپ بلوچستان بھی جاتے ہیں, کراچی بھی جاتے ہیں, اور ملک کے دیگر خطوں میں جا کے آپ تعلیم و تحقیق کے مراحل سے نہ صرف آگاہی حاصل کرتے ہیں بلکہ آپ کا کنٹریبیوشن بھی بڑا ویلیویبل ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ جو گفتگو ہوئی ہے, سب سے پہلے تو آپ اس کے اوپر اظہار خیال فرمائیں کہ یہ جو دو پروجیکٹس یہ آپ کے نوجوان کر رہے ہیں اور باقی آپ کا شعبہ جو خدمات سر انجام دے رہا ہے بطور چیئرمین, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں قمر بخاری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس میں. تو جیسا کہ ابھی آپ سب نے سنا, ڈاکٹر محمد طیب جو ہمارے فوکل پرسن ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈینگی ایریڈیکیشن پروگرام کے ساتھ, اور پچھلے 10-12 سال سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کیمپس میں. تو اس میں ہمارے ساتھ 30 سے زیادہ ہاسٹل ہیں, 8-10 زیادہ کالونیز ہیں, اور 2700 ایکڑ جو ہے ہماری یونیورسٹی کی جو ہے لینڈنگ ہولڈنگ ہے, اور 500-600 ایکڑ جو ہے مین کیمپس پہ ہمارا جو ہے. تو اس میں یہ ساری کی ساری جو ہے مانیٹرنگ سرویلنس جو ہے ڈاکٹر محمد طیب اور ان کی ٹیم اور پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں اس کو ایک ریلیجیس کاز سمجھ کے ہم کام کرتے ہیں. جو ہماری 8 سے 10 کالونیاں ہیں ان کو مچھر سے کیسے بچانا ہے, کیمپس کے لوگوں کو کیسے بچانا ہے, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیسے کوآرڈینیشن کرنی ہے. پنجاب گورنمنٹ میں ہمارے ایک سینئر پروفیسر وہ R&D کے جو ہے کوآرڈینیشن کر رہے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ پہلے تو یہ بہت زیادہ کام ہوتا تھا، فاگنگ ہوتی تھی، جیپ پھرتی تھی اور سرویلنس ہوتی تھی. تو انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر اقرار احمد خان کی سرپرستی میں ہم نے یہ سفر جو ہے 2012 سے 18 تک بھی بڑا کامیابی سے سفر کیا. اب انہوں نے پھر مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے. تو آپ دیکھیں گے آن ورڈ جو ہے تمام کالونیاں، تمام جو ہے ریزیڈینشل ایریا جو ہیں، پارکنگ پلاٹس ہیں اور گارڈنز ہیں، ویجیٹیبل ایریا ہیں، فروٹ ایریا ہیں، یہ سارے کیمپس کو ہم ایک ایکو سسٹم اور پیسٹ فری کیمپس بنانا چاہتے ہیں. اس میں ڈاکٹر طیب صاحب کی بھی کوششوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہفتے میں 2-3 دفعہ جا کر کرتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تمام اداروں کی شکایات ہیں، ایک بھی کوئی بڑی مشکل سے شاید کوئی ڈینگی کا کیس یہاں سے ملا ہوگا. تو بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہے، ویجیلنس ہے اور بڑی سخت قسم کی مانیٹرنگ ہے. اس میں ہمیں وائس چانسلر صاحب، ان کی مینجمنٹ کا پورا تعاون حاصل ہے. اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹر دلدار خان گوگی جو ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے انسپائرنگ لیڈنگ پروفیسر ہیں. انہوں نے شروع دن سے ان کی اپنی پی ایچ ڈی بھی فروٹ فلائی پہ ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی پہ بچوں کو بھی پی ایچ ڈی کرائی ہے، MPhil بھی کرا رہے ہیں. تو پہلے بھی انہوں نے فروٹ فلائی کے پروجیکٹ HEC کے مکمل کیے. آج ریسنٹلی انہوں نے جس پروجیکٹ کا حوالہ دیا وہ انڈومنٹ کا پروجیکٹ ہے. تو وائس چانسلر نے اور انڈومنٹ فنڈ نے جو انہیں پروجیکٹ گرانٹ کیا ہے اس سے یہی ہے کہ یہ 3 سالوں میں پورے کیمپس کو فروٹ فلائی سے کلین کریں گے. پھر اس پائلٹ پروجیکٹ کو پھر فارمر فیلڈ میں لے کر جائیں گے. تو اس سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی پیداواریت میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انٹومولوجی میں ہم لوکس پہ بھی بڑی تحقیق کر رہے ہیں. اس میں HEC کا اور ورلڈ ایشین بینک کا ہمارے پاس گرینڈ چیلنج کا پروجیکٹ ہے. اس میں ہم سندھ، بلوچستان، منکیرا، بکر تمام شہروں میں وزٹ کرتے ہیں. تو جب 2019، 20، 21 میں لوکس آیا تھا تو سب سے زیادہ R&D کی سروسز جو ہیں وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ آف انٹومولوجی نے سر انجام دی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اربن پیسٹ میں بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. شہر میں کوئی ٹرمائٹ کا مسئلہ ہو، ہاؤس فلائی کا مسئلہ ہو، ماسکیٹو کا مسئلہ ہو تو ہم R&D سروسز اور فارمر سروسز بھی جو ہیں. اور اس کے ساتھ جو ریسنٹ جو ہے فال آرمی ورم جو کہ میز میں اور دوسرا فصلوں میں بڑا پرابلم آ رہا ہے، اس پہ بھی ہم نے پہلا جو ہے اس کو ریکارڈ پہ لائے. وہ بھی ہمارے ایک سائنٹسٹ نے اس کو سائٹ کیا. پھر ہم ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. بینگ دا ممبر آف آل پاکستان ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی جو پیسٹیسائڈ پہ جو رجسٹریشن کرتی ہے اس کا میں ممبر ہوں. وہاں پہ جو ہم پاکستان میں پیسٹیسائڈ جو ہیں داخل ہو رہی ہیں، رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، اس پہ ہم اپنی انپٹ دیتے ہیں. اور ریسنٹلی ہم نے جو کیبی کی مدد سے 2 سیمینار کرائے، ایک لوکس پہ کرایا، ایک MRL پہ کرایا. MRL سے مراد ہماری جو بھی دوائیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ کیڑوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ وہ زمین میں رہ جاتی ہیں، پودوں میں رہ جاتی ہیں، پھلوں میں رہ جاتی ہیں. اس کے زہریلے اثرات انسانوں پہ، جانوروں پہ، پرندوں پہ اور انسانی زندگی پر بڑے بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ان جو اثرات کو ان کے ٹیکنیکل زبان میں MRL یعنی کہ میکسیمم ریزیڈیو لمٹ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس مقدار کو متعین کیا ہے. اگر اتنی جو ہے 15 ملی گرام 1000 گرام میں اگر ہوگی تو اس کو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. تو یہ سارے کے سارے ہم جو ہے انٹومولوجی ڈپارٹمنٹ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. تو پچھلے سالوں میں ہم شہد کی مکھیوں پہ بڑی R&D کی اور فارمر کو ٹریننگ دی. سلک ورم پہ، ریشم کے کیڑے پالنوں کے پر ٹریننگ دیتے ہیں. اور فصلوں پہ جو کیڑوں کا نقصان ہے IPM پروگرام جو ہے ہم چلاتے ہیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ ساری فورن کوالیفائڈ ہے اور ٹینور ٹریک میں ہیں اور ہر پروفیسر کے پاس 1 یا 2 سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل فنڈڈ پروجیکٹ ہیں. تو میں یہ بخاری صاحب سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم وائس چانسلر کی سحر انگیز قیادت میں انٹومولوجی کے پروفیسر اور تمام ٹیچر اور سٹاف جو ہے فارمر فیلڈ کی اور جو ہے برانڈنگ میں اور اسٹوڈنٹ میں، مین پاور میں اور نیشنل بلڈنگ میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے یہ سارے جو گفتگو ہوئی ہے اس کو آپ نے اس کا احاطہ کیا. اب چونکہ ہم تھوڑا سا گفتگو کا رخ موڑ رہے ہیں مٹھاس کی طرف، خوبصورتیوں کی طرف، پھولوں کی طرف، اور مجھے ایک چونکہ میں مزاح کا آدمی ہوں تو مجھے
डॉक्टर साहब के प्रोजेक्ट से याद आ रहा है कि 3 साल प्रोजेक्ट है आपका, तो अल्लाह करे कि ये पूरे पाकिस्तान में फैले। मैंने भी एक 2 साल प्रोजेक्ट शुरू किया था, मेरे 2 साल हैं अल्लाह के फजल से, और वो पिछले 30 सालों से कामयाबी के साथ चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये मेले जो हम सकाफती मेले मना रहे हैं, इनमें हम लोग इकट्ठे जब होते हैं तो मिलजुल कर ये गुफ्तगू करते हैं, मिठास होती है, शीरीनी होती है, चेहरों पे तबस्सुम लाया जाता है। और जैसा आप अभी फरमा रहे थे शहद की बात की, तो ये शीरीनियाँ, ये मिठास, अभी आप MRL का कह रहे थे कि वो मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट जो है कि जहरीलापन कितनी देर बरकरार रहता है, ज़मीन में है, हमारी अजनास में है, हमारी फसलों में आ रहा है, उसके असरात हमारे लहजों में आ चुके हैं। तो इस वक्त हम लोग गुफ्तगू करते हुए वो जहर पाशी अपनी गुफ्तगू से करने लग जाते हैं, तो हम अमूमन आम गुफ्तगू में भी गुस्से में आ जाते हैं, जहरीलापन आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, आप बड़े शीरीन गुफ्तार हैं, आपकी गुफ्तगू लोग सुनते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपके अंदर का वो शख्स जो बहुत कह बखेरने पे लोगों को मजबूर करता है, हंसाता है, वो आप बड़े एहतियात करते हैं जब भी माइक के सामने आते हैं। ज़रा आज खुल के थोड़ा सा मेलों के ऊपर गुफ्तगू करें। आप मेले तो बहुत कम करते हैं, लेकिन मेले जो हम करते हैं इसके ऊपर बताएं कि इसके क्या फ़वाइद हैं। और ख़ास तौर पे हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान ने 2008 से ये सिलसिला शुरू किया, और आज ये एक तवाना रिवायत के तौर पे तमाम यूनिवर्सिटियाँ इसको अपना रही हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। जैसा कि आपने बताया कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो जहरों का डिपार्टमेंट है। जहरें कितनी देर पर असर करती हैं, कितनी देर नहीं असर करती, ये सारी की सारी हम ही करते हैं, हम ही लोगों को बताते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक 2008 में डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान साहब ने ज़री यूनिवर्सिटी की भाग दौड़ जब संभाली, तो जब उन्होंने मेलों का आगाज़ किया तो उसमें शुरू में बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, ये क्या काम हुआ, एकेडमिक्स के लोग ढोल बाजे लेकर बैठ गए, ये क्या काम हुआ। तो मैंने देखा है कि उनके जो फेस्टिवल है उसको फिर फेस्टिविटी का नाम दिया गया, फिर तमाम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने उसको काबू किया, फिर उसमें पाकिस्तान की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी ने कापी किया। तो मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मेले बन चुके हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। मिसाल के तौर पर टेंट पैकिंग का ही आप देख लें कि आप जो पाकिस्तान के मैन हु मैटर हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिनकी जिंदगियां घोड़ों को पालने पर लग गई हैं। पिछली दफ़ा 2000 से ज़्यादा स्टालिन आए, इस तरफ अभी उतने ही आए, और आम पब्लिक को इसका कोई टिकट नहीं है, कोई इसका खर्चा नहीं है, इस सारी की सारी कम्युनिटी सर्विस में आती हैं। तो इसमें बहुत सारा कम मटेरियल जो है, बहुत सारा कम फंडिंग जो है यूनिवर्सिटी करती है। अब लोगों की माशरे में इसकी ओनरशिप हो चुकी है, और इसी तरह जो हमारा बर्ड शो है वो इतना पॉपुलर हो चुका है, पूरा जो है 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी फैसलाबाद की, अब गिरदोनुमा के लोग भी हमारे बर्ड शो देखने आते हैं। क्योंकि हमारा फ्लावर शो जो है उसको तो मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने इतना उसको कवर किया कि अब 22 करोड़ आवाम तक जो है हमारा फ्लावर शो जो है वो पॉपुलर हो चुका है। इसके साथ साथ हमारा जो है होम गार्डनिंग का प्रोजेक्ट है, ये लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये एक ऐसा मेला है कि जिसमें हम एजुकेशन भी देते हैं, एक्सपो भी लगाते हैं, हम इसके साथ साथ उनकी एजुकेशन भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं। फिर इसके साथ साथ इस मेले को हमने इतना फैला दिया है कि लैलपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद करते हैं, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात इसमें शरीक होते हैं। फिर एक हम नेशनल मुशायरे का इनेकाद करते हैं, फिर हम बुक फेयर का आगाज़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी तरह से भी हम इसको ओपन नहीं छोड़ते, किसी न किसी फर्द के लिए कोई ना कोई दिलचस्पी का जो बायस बनती है। और फिर यहाँ पे जैसे मेले की फेस्टिविटी होती हैं, ढाबे लगाते हैं, स्टॉल लगते हैं, फूड स्ट्रीट लगती है, बच्चे बच्चियाँ ख़वातीनों हजरात पूरे शहर से स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के बच्चे यहाँ पे आते हैं। फिर हमारी जो एक्सपो है इसमें हमने जो 70-80 डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे अपनी रिसर्च को शोकेस करते हैं। पहले हम अपनी एक्सपो जो है टेंटों के नीचे लगाते थे, तो डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान साहब की कोशिश से USDA के तावन से
ملک کا ایک بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکسپو سینٹر بن گیا. اب جہاں پہ مستقل لگی ہوئی ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. پھر ایک نیشنل انکوبیشن سینٹر کی بھی جو ایک لمز میں پہلے بنا, اب یہاں پہ بنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں, پالیسی میکر ہیں, پلاننگ کمیشن ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, جب بھی کسی کو کسی قسم کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو سارا پاکستان جو ہے, منسٹری آف فوڈ سیکورٹی ہو, ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہو, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, USDA ہو, یورپین یونین ہو, برٹش کونسل ہو, تو یہیں سے ہی لوگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میرا یہ بڑا ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. جتنی انٹرنیشنل کولیبوریشن زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی باقی یونیورسٹیوں کے ساتھ ہے, شاید ہی ملک کی کوئی ایسی دانشگاہ ہو اس نے اتنا. تو اس میں اگر ایک مبالغہ نہ ہو تو جہاں ہمارے 600 کے پروفیسر ہیں, یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, لیکن ان کنٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس لیڈر کا نام اگر نہ لوں تو یہ زیادتی ہو. یہ سارے کے سارا سحر انگیزیت جو ہے, یہ لیڈرشپ جو ہے, انہوں نے فورسفلی کیپیسٹی بلڈنگ کے لفظ دیے, ایکسپریشن کے لفظ دیے, پریزنٹیشن سکل کے نام دیے, اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا, کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن کوئی فورن اسپیکر نہ ہو, اگر آن گراؤنڈ سیمینار نہ ہو تو کوئی آن لائن کانفرنس نہ ہو. اب ہر ایک پروفیسر ایک انڈیپینڈنٹ ہے, اگر اس نے پروموٹ ہونا ہے یا آگے جانا ہے تو وہ کتنی انٹرنیشنل کانفرنس کراتا ہے, کتنی انٹرنیشنل کولیبوریشن کراتا ہے, انڈسٹری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, فارمر کو اس نے کتنا فائدہ پہنچایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہم FM میں بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی انہی کا ایک برین چائلڈ تھا جو کہ انہوں نے شروع میں اس کو بنا دیا. اب اس کو ہم PRP کے انڈر جو ہے, اس کو ایک TV اسٹیشن پہ ہم اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا یونیورسٹی آف ایگریکلچر دنیا کی رینکنگ میں ہے, پاکستان میں ہے, اور جو یونیورسٹیوں کے تمام وائس چانسلر ہیں انہوں نے اقرار احمد خان کو اپنا چیئرمین منتخب کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایگریکلچر ہو, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو, ایگریکلچر کی کوئی انڈسٹری ہو, تو زرعی یونیورسٹی جو ہے اپنا ایک لیڈنگ رول ادا کر رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی کا 100-1600 سال سے زرعی یونیورسٹی فوڈ سیکورٹی کے میدان میں کام کر رہی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کام مزید زیادہ اور ہوگا. ڈاکٹر صاحب, بہت آپ نے خوبصورت طریقے سے اس ساری گفتگو کو آپ نے ایک ایسے دھارے پہ لا کھڑا کیا کہ میلے کیوں اہمیت کا تقاضا کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ ایک رول ماڈل کے طور پر اس یونیورسٹی نے جو اپنی قیادت کے بل بوتے پر یہ سارا کام پورے ملک میں پھیلایا اور اس کا آپ نے پورا احاطہ کیا. اب ڈاکٹر صاحب, ہماری یونیورسٹی اب ایک اور بھی سنگ میل طے کر رہی ہے کہ ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان, انہوں نے یہاں کانووکیشن کی رفتار بھی ذرا تیز کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم 4-5 سال کا گیپ آ رہا تھا ڈگریوں میں. تو اب اس کو بتدریج کم کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ کانووکیشن ہو رہے ہیں. ابھی 26واں کانووکیشن ہوا اور اس کی کمیٹی میں آپ شامل تھے. ڈاکٹر صاحب, یہ کانووکیشن ایک بڑا کامیاب کانووکیشن تھا. آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کتنے بچوں کو ڈگریاں دی گئیں, اس کے بارے میں ذرا آگاہ کریں. تو جیسا کہ آپ نے کہا یہ کامیاب کانووکیشن تھا, تو اس میں کامیابی کے پیچھے جو ہے ہمارے 600 فیکلٹی کا پہلے سے رول ہے, کنٹرولر کا, ایڈمنسٹریشن کا, ڈپٹی کا. لیکن جو مین جو ہے, جو لیڈرشپ جو ہے, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ دن میں 10 میٹنگیں کرتے تھے, فالو اپ لیتے تھے. میں کانووکیشن کا سینٹرل کمیٹیوں کا کنوینر تھا, اس کی ساری پروکیئرمنٹ, پرچیز, اور ہم نے اس کی اتنی مارکیٹنگ کی, فیس بک پہ دیا, ویب سائٹ پہ دیا, اخباروں میں دیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ آئے. اتنا بھرپور میلہ, سیلفیاں لوگ بنا رہے تھے, سیلیبریٹ کر رہے تھے, پلیئر شیئر کر رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, گریجویشن سیرمنی کر رہی تھی, کوئی وائس چانسلر کے ساتھ سیلفی بنا رہا ہے, کوئی اپنے پروفیسر کے ساتھ. تو یہ 18,000 کے قریب لوگوں کو ڈگریاں ملی ہیں, اور 226 لوگوں کو جو ہے PhD کی ڈگری ملی ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ 19-20 کی جو ہے کہاں سے شروع ہوئی, یہ یونیورسٹی 61 سے لے کر 2019 اور
20 तक की तमाम डिग्रियां जो हैं वो तकसीम हो गई हैं। इस सारे के सारा गैप जो है ये डॉक्टर इकरार अहमद खान की क़यादत में मुमकिन हुआ। उन्होंने, मैं ही उस शोबे का हेड हूँ प्रिंटिंग प्रेस पब्लिकेशन को, उसको डिग्रियों की प्रिंटिंग करवाई और फिर मेडल और फिर ये सारे काम करवाए, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट प्रेजेंटेशन दी, फिर उसी में बच्चों ने अपनी जो है डिग्रियां ली, मेडल लिए, अपने डिपार्टमेंटों में गए और अपने कमरों में गए और एक पूरी जो है सेरेमनी के तौर पर मनाया गया। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें वाइस चांसलर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 600 फैकल्टी का, और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस है, ट्रेजर ऑफिस है, कंट्रोलर ऑफिस है, PRP ऑफिस है, और जो जितने जो ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं, ये सब की जो है एक कंबाइन एफर्ट के नतीजे में है। तो अगर मैं इसमें अपने डिपार्टमेंट को कहूँगा कि इस प्रोग्राम में अगर कोई कॉन्वोकेशन के क्लिप्स भी अगर आपको दिखा दें सामीन के, तो मैं बुखारी साहब आपका शुक्रगुजार हूँगा, ताकि पता चले आम लोगों को, आम शहरियों को यूनिवर्सिटी में जो है कॉन्वोकेशन किस लेवल की होती है और इसकी क्या सेरेमनी होती है, और जो लोग तालीम से अभी दूर बैठे हैं उनमें भी ये मोटिवेशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तीनों डॉक्टर साहबान का शुक्रिया। और ख़ास तौर पे हमने आज जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की है, यकीनी तौर पर हमारे सामीन और हमारे नाजरीन को इससे यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। और डॉक्टर साहब, आपने हमें आखिर में एक खूबसूरत सा मैसेज देना है कि ये तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी बताई, हमारी यूनिवर्सिटी के जो असरात माशरे पे हो रहे हैं और लोगों को इस पैगाम को किस तरह लेना चाहिए, तो ख़ास पैगाम मुख्तसरन। उसमें जो यूनिवर्सिटी, जैसा कि जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी UK की कामयाबियां हैं, तो वो सारी की सारी कामयाबियों के पीछे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का रोल है। यूनिवर्सिटियां माशरों को बनाती हैं, यूनिवर्सिटियां मुल्क को चलाती हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो यही है कि हमसे ज़िम्मेदार खुश हो, हमसे स्टेक होल्डर खुश हो, हमारी कंट्रीब्यूशन जो है, हमारी टेक्नोलॉजी उसके फॉर्मल फील्ड तक पहुँचे और वो उसको अडॉप्ट करके उसको फ़ायदा जब होगा तो हम समझते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद जो था वो पूरा हो जाएगा। दूसरा मेरा पैगाम ये है कि पेस्टिसाइड के असरात ने माशरे में टॉलरेंस ख़त्म कर दी, एग्जॉस्ट हो गई है, कुव्वत बर्दाश्त माशरे में ख़त्म हो गई है, लोग लोगों से मिलते नहीं हैं, ला तल्की करते हैं। तो इसमें यही है कि जो टॉलरेंस को मेंटेन किया जाए, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त किया जाए, एक दूसरों के लिए आसानियां पैदा की जाए। वैसे भी जब इंसान दुनिया में आता है तो वो बगैर लिबास के आता है और वो रोता हुआ आता है, और फिर वो सारा अपनी ज़िंदगी बसर करने के बाद जब जाता है तो फिर वो बगैर लिबास के 2 चादरों में उसको भेजा जाता है। उसके पास जो थोड़ा सा वक्त है उसमें अगर वो किसी के साथ नेकी कर जाएगा, किसी की ज़िंदगी बना जाएगा और किसी के साथ आसानियां पैदा कर देगा, तो उसके साथ वही वो डे ऑफ जजमेंट में उसकी कब्र में वही काम आना है और कोई चीज़ उसके काम नहीं आनी। कि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाए, दरगुजर किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लोगों को माफ़ किया जाए और अपने मुल्क के लिए तमाम इख्तलाफात बुलाकर इस मुल्क की सरसब्जी शदाबी कामयाबी और कामरानियों के लिए हम इस परचम के साए तले एक हैं करके काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरिफ, प्रिंसिपल ऑफिसर शोबा ताल्लुकात आमा व मतबूआत और चेयरमैन शोबा एंटोमोलॉजी, यूनिवर्सिटी के तर्जुमान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर दिलदार गोगी साहब और डॉक्टर तैयब साहब, आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की और लोगों को मालूमात दी। तो मैं इसके साथ ही एक बात, जो क्योंकि FM को जो हम रन करते हैं, तो मैं अपने इस प्रोग्राम में अपने ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर आले हैदर की कंट्रीब्यूशन को भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि वो बहुत देर से तने तनहा इस सेंटर को चलाते, अभी कुछ हमें बंदे मिले हैं, तो मैं उनकी खिदमात को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और अपने शामिल डिलों को और अपने आबद को और जो हाफिज साहब हैं इस FM की टीम को भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इस FM को कामयाबी से चला रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसके साथ ही इस बैठक से आपसे इजाज़त चाहते हैं, कमर बुखारी को इजाज़त दीजिए। जामिया ज़रिया फैसलाबाद का FM 100.4 आप इसे ज़रूर
ट्यून कीजिए, आपको जहाँ इल्म की बातें मिलती हैं, जहाँ आपको शहद जैसी मिठास की बातें मिलती हैं, और फिर आपको वो इल्म दिया जाता है जिससे जहरीले असरात से बचने का तरीका भी आप मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।